अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। अदम एतमाद के हवाले से शोरो गुल के दरमियान ही हुकूमत ने डी चौक में जलसे की तारीख का ऐलान कर दिया आज के दिन के आगाज़ में, और बताया गया कि 27 मार्च को ये जलसा करने जा रही है हुकूमत डी चौक में। अब इससे पहले ये बात कही गई थी हुकूमत की हम अदम एतमाद के वोटिंग से एक दिन पहले प्राइम मिनिस्टर साहब अवाम को एतमाद में लेंगे और 10 लाख लोग डी चौक आएंगे। उस हवाले से आज 27 मार्च की तारीख का ऐलान किया गया है। बज़ाहिर जो OIC का वफ्द आना है और 23 मार्च उसके बाद हुकूमत ये करना चाह रही है। इस हवाले से फवाद चौधरी का एक बयान आज भी गर्दिश करता रहा, अपोजिशन ने भी उसका जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा कि अदम एतमाद वाले दिन वोट डालने के लिए जाने वाले अरकान असेंबली को इन 10 लाख अफराद के समंदर से गुजर कर जाना होगा और वापस भी वहीं से गुजर के जाना होगा। फिर प्राइम मिनिस्टर साहब के तर्जुमान शहबाज गिल, उन्होंने भी कल एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि जो हुकूमती जमात के लोग वफादारी तब्दील करेंगे इस नो कॉन्फिडेंस मूव में, उनके खिलाफ उनके शहरों में और उनके आबाई इलाकों में बैनर्स लगाए जाएंगे जिन पर PTI के वर्कर्स जूतों के हार लटकाएंगे। सुनिए हुकूमती तर्जुमानों की गुफ्तगू के बारे में जो अदम एतमाद के हवाले से मुमकिन तौर पर वोट डाल सकते हैं। जलसे के अंदर से गुजर के लोगों को जाना पड़ेगा वोट डालने के लिए, फिर उस मजमे में वापस गुजर के जाना पड़ेगा वापस में, और 10 लाख बंदा होगा। ताश के सारे पत्ते हमारे पास है, हम फैसला करेंगे अगली चाल क्या होगी। ਹੁਣ ਨਸਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਇਹੋ ਜੀ ਚਪੇੜ ਵੱਜੇਗੀ। आपके शहर के आगे आपका पोस्टर लगाएंगे गद्दारे फैसलाबाद या गद्दारे गोजरा या गद्दारे टोबा टेक सिंह। शहर में दाखिल होने से पहले आपकी शक्ल लगेगी और PTI के वर्कर जो हैं वो रोज उस पोस्टर पे जूतों का हार पहनाएंगे। जानने की कोशिश करेंगे कि धमकियां देने की नौबत क्यों आ गई हुकूमत को और इसके क्या नताइज निकल सकते हैं। दूसरी बात यह कि एक जमहूरी अमल है, एक आईनी अमल है, उसको उसी अंदाज में क्यों नहीं ट्रीट किया जा रहा, बजाय इसके डी चौक पर जलसा करने का क्या फ़ायदा हो सकता है, इसका सहारा क्यों लिया जा रहा है। दूसरी तरफ अपोजिशन के भी बड़े बयानात आ गए। उन्होंने कहा एक तो हुकूमत इंतशार की बातें कर रही है और दूसरी बात यह कही गई नून लीग और JUI की तरफ से कि वो भी अपने कारकुनान को कहते हैं कि उसी रोज़ डी चौक पर वो भी जाने की तैयारी कर लें। शहबाज शरीफ साहब का और साद रफ़ीक का इस हवाले से बयान आया। हम आगे आज की जो अहम तरीन खबर आ गई है उस हवाले से बात कर लेते हैं। पीपल्स पार्टी से मुलाकात हुई MQM की, कुछ दिन से ये मुलाकातें जारी थी। इत्तेहादियों के हवाले से एक बड़ी खबर है इस शो से पहले जो सामने आई कि MQM के मामलात पीपल्स पार्टी के साथ सेट हो गए हैं। उसके अलावा काफ लीग के हवाले से भी आज के दिन की डेडलाइन दी हुई थी, किसी ऐलान की तवक्को की जा रही है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब अब से थोड़ी देर पहले तक अपने इत्तेहादियों से मुलाकातें खुद करने के लिए जाते रहे। उन्होंने बलूचिस्तान अवामी पार्टी से मुलाकात की पार्लियामेंट लॉजेस में, उसके अलावा उन्होंने GDA से मुलाकात भी की है आज। लेकिन क्या अब इमरान खान साहब का इन इत्तेहादियों को मनाने की कोशिश करना बहुत देर हो गई है या अभी भी कोई गुंजाइश बाकी है, प्राइम मिनिस्टर साहब कर सकते हैं? हम इस बारे में भी प्रोग्राम में बात करेंगे। और आखिर में मैं और नाराज़ अरकान के हवाले से भी बता दें, जहांगीर खान तरीन ग्रुप की मुलाकात हमजा शहबाज से हुई है लाहौर में और उसके ऊपर भी बड़ी इस वक्त बातचीत की जा रही है। और काबिल ज़िक्र बात एक और भी है इस अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से कि आज स्पीकर साहब को जो असेंबली सेक्रेटेरिएट है उनकी तरफ से ब्रीफिंग दी गई और कहा गया जो हुकूमत एक ऑप्शन 63A के ऊपर गौर कर रही थी, उसके तहत ये बताया गया है स्पीकर साहब को कि वोट कास्ट करने से रोका नहीं जा सकता अरकान को। हम जानने की कोशिश करेंगे कि अब क्या वे आउट मौजूद है हुकूमत के पास। हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं वफाकी वज़ीर साइंस शिबली फराज साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे साथ हैं और मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ फरमाए फ़ाहद हुसैन साहब। आपका तज्ज़िया हासिल करेंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों का। आगाज़ शिबली फराज साहब आपसे करेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब एक तरफ मुलाकातों पे मुलाकातें कर रहे हैं, लेकिन ये खबर बहुत अहमियत इख्तियार कर गई है कि MQM ने पीपल्स पार्टी से मामलात सेट कर लिए हैं। दूसरी तरफ आपकी अपनी पार्टी में से नाराज़ ग्रुप हमजा शहबाज साहब से मिल रहा है और काफ लीग कोई वाज़ेह बात अभी तक कह नहीं रही। तो आप लोगों का क्या प्लान है अदम एतमाद के हवाले से? कुछ बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा डी चौक पे जलसे के अलावा। देखें, पहली बात तो ये कि 1 वीक इज अ लॉन्ग टाइम इन पॉलिटिक्स। मुलाकातें हो रही हैं, क्रॉस बोर्ड मुलाकातें हो रही हैं, हम भी अपना काम कर रहे हैं और बीइंग अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट हम ये समझते हैं कि हमारा ये एक डेमोक्रेटिक राइट है कि हम पब्लिक को एंगेज करें, जो कि हम कर रहे हैं, जिसमें जलसे भी शामिल हैं, जिसमें के राब्ते भी शामिल हैं। लेकिन मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहूँगा और मैं बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ अपोजिशन का। मुफ्ता इस्माइल साहब अगर सुन रहे हों तो मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने ये मूव करके हमारी पार्टी को उठा दिया है। मुल्क के तूल और अर्ज में हमारे जो वर्कर्स हैं, हमारी लीडरशिप
ایٹ آل لیولز, ہر ٹیئرز پہ جو جوش و خروش اور ایک جذبہ پیدا ہو گیا ہے جو کہ میں کراچی سے پشاور تک کا دیکھ رہا ہوں, وہ یہی ہے کہ ہمارے جتنی بھی پارٹی کے جتنے کارڈرز ہیں وہ بڑے متحرک بھی ہو گئے ہیں, جوش و جذبہ بھی ان میں آ گیا ہے, اور ہم فائٹ بیک کرنے والے لوگ ہیں. وہ تو ٹھیک ہے شبلی صاحب, وہ تو ٹھیک ہے شبلی صاحب, لیکن اب یہاں پر بات صرف میٹنگز کے حوالے سے نہیں ہے یا کارکنوں کے ایکٹیو ہونے سے, عدم اعتماد کے حوالے سے پارلیمان میں کیا فائدہ ہوگا آپ کو؟ اب سا ہولڈ آن, ریلیکس کریں, بیکاز آپ نے بلایا ہے تو بات کرنے کے لیے 1 منٹ کا وقت تو آپ مجھے دیں. ضرور کیجئے شبلی صاحب. جی بولیں, پوچھے سوال. جی کیجئے, جی مکمل کیجئے شبلی صاحب. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ ہمارا رائٹ بنتا ہے, گورنمنٹ میں ہم ہیں, اور ہمارے جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں ہم ان کے ساتھ رابطے بھی کر رہے ہیں, اور اس وقت ایک ڈس انفارمیشن کا ایک کیمپین چلا ہوا ہے, بٹ آن گراؤنڈ ہمیں پتا ہے انشاءاللہ تعالی وی ول کیری دا ڈے. اور اس میں پتہ ہونا چاہیے اپوزیشن کو کہ ان کا واسطہ پاکستان تحریک انصاف جو کہ پاکستان کی واحد ایک نیشنل پارٹی ہے, یہ علاقائی پارٹیاں نہیں ہیں جس طرح کی اپوزیشن میں جو چوچو کا مربع بنا ہوا ہے, جو کہ ملک کے فیوچر کو ایک انسرٹینٹی کی شکار کرنے جا رہے ہیں, اور انہوں نے پوری کوشش کی ہے, پچھلے 3 سال سے لگے ہوئے ہیں, کو خاک چاٹنی پڑی جسے کہتے ہیں. شبلی صاحب اگر جی میں آپ کی طرف واپس آتی ہوں اور مؤدبانہ طور پہ دوبارہ یہ سوال لے کر آپ کے پاس آؤں گی, کیونکہ آج اتحادیوں کے بارے میں باضابطہ طور پہ پہلی خبر آئی ہے کہ MQM جو ابھی تک کچھ نہیں کہہ رہی تھی, یہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے دعویٰ کیا گیا کہ ان کے ساتھ معاملات ہیں. میں آپ سے اسپیسیفک سوال دوبارہ آ کے کروں گی. میں مفتاح صاحب کی طرف جاتی ہوں. مفتاح صاحب, جو بھی ہو جائے, ملاقاتیں ہوں یا جو بھی ہوں, شبلی صاحب کی بات آپ نے سن لی, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے پورے ملک میں پارٹی کو ایکٹیو کر دیا اور 10 لاکھ لوگ بھی لانے کی بات کر چکی ہے حکومت. تو اب حکومت کا اعتماد اپنی طرف سے ایک طرف سے تو بحال ہے, بے شک ملاقاتیں جو بھی ہوتی رہیں, اعلان جو بھی آتا رہے. شکریہ آپ کا, سلام عرض کرتا ہوں میرے بھائی شبلی فراز کو, بڑے اچھے آدمی ہیں, اور جبکہ ان کے وزیر اعظم تو اب گالی گلوچ پہ آ گئے ہیں, لیکن شبلی بھائی حسب روایت ایک اچھی گفتگو فرماتے ہیں ہمیشہ, اور ان لوگوں میں سے نہیں ہیں PTI کے جو کہ بری زبان استعمال کرتے ہیں. ہم نے جگا دیا ہے آپ کو, لیکن آپ جاگے بھی ہیں اپنی کرسی بچانے. کاش کہ آپ لوگ جاگ گئے ہوتے, عوام کی جب مسائل تھے, جب یہاں پہ بے روزگاری بڑھ رہی تھی, کاش عمران خان جاگ جاتے. جب یہاں پر مہنگائی بڑھ رہی تھی, کاش اسد عمر صاحب جاگ جاتے. جب یہاں پر غربت بڑھ رہی تھی تو کاش شاہ محمود قریشی صاحب جاگ جاتے. لیکن اس وقت تو آپ کوئی نہیں جاگے. اس وقت تو ایک فرعونیت کا وہ تھا کہ کسی کو کیا ہو سکتا ہے, جس کو مرضی جیل میں ڈال دوں گا میں, اس کا کھانا بند کر دوں گا, اس کا AC نکال لوں گا, اور اس قسم کی ایک عجیب سی سیاست تھی وکٹمائزیشن کی, اس کو بند کر دو, اس کو پکڑو. اور اب آ کے ہم کو پتہ چلا کہ پہلے یہ کہتے تھے کہ مہنگائی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے, جب نون کی حکومت ہوتی تھی, جبکہ 4% مہنگائی تھی اور 2% فوڈ انفلیشن تھا. پھر جب آئے تو انہوں نے, جب مہنگائی ہو گئی عمران خان کے ہاتھ سے, تو انہوں نے کہا مہنگائی ہے ہی نہیں, مہنگائی کدھر ہے. پھر لوگوں نے کہا نہیں سر بہت مہنگائی, تو انہوں نے کہا نہیں دنیا بھر میں مہنگائی ہے. پھر جب لوگوں نے کہا کہ بھائی دنیا سے آپ کے یہاں ڈبل مہنگائی ہے, تو آپ کہتے ہیں میں مہنگائی روکنے کے لیے تھوڑی آیا ہوں, میں کوئی آلو پیاز کے لیے تھوڑی آیا ہوں, یہ تو بہت بڑے آدمی ہیں, یہ تو بڑے مطلب عرش پہ بیٹھنے والے آدمی ہیں, یہ ہم جیسے فرشی لوگوں کی بات تھوڑی سن سکتے ہیں کہ آلو پیاز کی یا معیشت کی بات کریں. یہ تو اب ہم کو مبلغ بن گئے, تو ہم کو تبلیغ کرنے آئے ہیں. مطلب میرے بھائی کام آپ کو آتا نہیں ہے جس چیز کے لیے آئے ہو, اور آپ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں کہ ہم 10 لاکھ آدمی لائیں گے. 172 لوگ تو لا نہیں سکتے ہو, 10 لاکھ کیا لے کر آؤ گے. ڈی چوک میں 5000 آدمی نہیں آتے تھے دھرنے میں, وہ تو لوگ آپ کو دکھا دیتے تھے بڑا. یہ لوگ آپ کی بس کی بات نہیں ہے. یہ آپ کا انہوں نے دیکھ لیا, جتنے جھوٹے وعدے تھے, جتنی یو ٹرنز تھیں, جو آپ نے معیشت کا حال کرا ہے, جو ایٹامک بمز آپ نے معیشت میں رکھے, لوگ اب عمران خان کو پہچان چکے ہیں. اور ایک آخری بات کر دوں کہ نہ صرف ان کو جگایا ہے, بلکہ ان کے اندر ہم ہیومینٹی بھی لے کر آئے ہیں, عاجزی بھی لے کر آئے ہیں. یہ وہ خان صاحب ہیں کہ جب سینٹ کے چیئرمین صاحب صادق سنجرانی صاحب, جو کہ بہت نفیس اور عمدہ آدمی ہیں اور دوستوں کے دوست ہیں اور ہمارے بھی دوست ہیں, جب ان کے چھوٹے بھائی کے انتقال ہو گیا ایکسیڈنٹ کے اندر, جوان لڑکے کا انتقال ہو گیا, تو کئی دنوں بعد خان صاحب نے ان کو مطلوب,
ان کو طلب کیا کہ آؤ میں فاتحہ پڑھوں گا, میں تمہارے گھر پہ نہیں آ سکتا ہوں. وہ سینٹ کا چیئرمین ہے, اس کا گھر بھی منسٹر کالونی کے اندر ہے, بڑا سیف ہے. تو خان صاحب جو کہ ایک اپنے کولیگ کا بھائی, چھوٹا جوان لڑکا بھائی مر گیا, اس کے گھر پہ نہیں جا سکتے تھے, آج ان کو ہم نے کراچی بھیج دیا. آج گئے ہو, بالکل آج پرائم منسٹر صاحب ہر جگہ پہنچے ہیں. جی مفتاح صاحب. جی بھیج دیا, آج ہم نے ان کو باپ کے پاس بھیج دیا. ارے قسم خدا کی, وہ شعر ہے نا کہ کبھی اس کے در کبھی اس کے در. چلیں یہ میں فہد صاحب سے پوچھ لیتی ہوں کہ یہ کریڈٹ آپ لوگوں کو جاتا ہے یا خود کو جاتا ہے پی ٹی آئی کو؟ فہد صاحب اب ایک بات ہے, پرائم منسٹر صاحب یہ بات مفتاح صاحب بھی کہہ رہے ہیں, باپ پارٹی سے پچھلے دنوں کہا جا رہا تھا میٹنگ کا وقت نہیں دیا جا رہا تھا, لیکن آج پرائم منسٹر صاحب خود ان کے پاس گئے ہیں. کیا وجہ رہی ہے؟ کیا عوامی رابطہ یا پھر جلسوں یا پاپولر بیانیاں اس میں وقت ضائع کیا ہے حکومت نے, اور اب بہت دیر ہو چکی ہے, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس ڈیولپمنٹ؟ شکریہ افسر. دیکھیے یہ بات تو درست ہے کہ یہ کام جو آج پرائم منسٹر کر رہے ہیں اگر یہ پہلے کر لیتے تو شاید حالات کچھ مختلف ہوتے. شاید کا میں لفظ استعمال کر رہا ہوں. اب صورتحال کچھ یوں ہے کہ جس طرح ابھی آپ نے اپنے پروگرام کے شروع میں بتایا کہ معاملات تو تقریباً طے پاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ایم کیو ایم کے معاملات جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے, پی ایم ایل کیو کے معاملات پی ایم ایل این سے, تو ابھی تک حتمی اعلان تو نہیں ہوا, لیکن تمام تر جو اس وقت ہمیں انڈیکیشن نظر آ رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ جو اتحادی جو ہیں وہ اب حکومت سے ہٹ رہے ہیں. دیر کر دی ہے, اگر جلدی کرتے, صورتحال کو بھانپ لیتے, معاملات کی جو سنگینی ہے اس کو سمجھ لیتے, تو شاید کچھ ڈیمیج کنٹرول ہو سکتا تھا. اب بہت مشکل ہو گیا ہے, ابھی ٹائم ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, یہ پاکستان ہے اور پاکستان کی سیاست ہے, لیکن آج کی صورتحال میں یہ حکومت کے لیے معاملات کو زیادہ بہتر نہیں نظر آ رہے ہیں. نظر نہیں آ رہا آپ کو؟ ٹھیک. شبلی صاحب, اچھا ایم کیو ایم کے حوالے سے اگر میں جاننا چاہوں, کیا وجہ رہی ہے کہ اتحادی اپوزیشن سے مل رہے ہیں جا کر, اور نہ صرف یہ بات بھی کی گئی شیخ صاحب کی طرف سے بھی کہ 5 سیٹوں والے ہمیں بلیک میل کر رہے ہیں, تو یہ نوبت کیوں آئی ہے؟ خاص طور پہ اگر اس سے اسپیسیفکلی آپ ایم کیو ایم کے حوالے سے بتا سکیں, کیا وہ ایسا چاہ رہے تھے جو آپ پورا نہیں کر سکے اور ان کو پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت معاملات سیٹ کر لیے؟ دیکھیں, میں جہاں تک کہ ایم کیو ایم کے ہمارے جتنے بھی اتحادی ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کام کیا ہے, اور ہم ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, کوئی ڈیفینیٹ چیز نہیں ہے. جس طرح میں پھر ریپیٹ کروں گا کہ آپ انڈر ایسٹیمیٹ کر رہی ہیں, آپ اور فہد بھی انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں, اور جو اسماعیل ہیں وہ تو ان کے تو خواب ہوں گے اور خواہشیں, اور ان کی جو اقتدار سے باہر رہنا, اور وہ جو انہوں نے ایک نظام اس ملک میں رائج کیا ہوا تھا جس میں کہ جو پرائم منسٹر اور ان کے قریبی ساتھی تھے انہوں نے بہت مزے کیے, خوب مل کے ملک کو لوٹا. تو اب ان کی جو ہے تو رالیں پھر ٹپک رہی ہیں. لیکن فیکٹ یہ ہے کہ پاکستان کی پالیٹکس میں آپ کو ماضی میں بھی پتا ہے کہ کیا ہوتا رہا ہے, اور ابھی بھی ایک چیز, لیکن ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ یہ ابھی اس وقت یہ تبصرے کرنا کہ جی پرائم منسٹر کو یہ کام پہلے کر لینا چاہیے تھا. ہم دوبارہ ایک بار رابطہ کرنے کی کوشش. جی شبلی صاحب, ہم آپ کو ٹھیک سے سن نہیں پا رہے, میں اپنی ٹیم سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ کی آواز ذرا بہتر کر دیں تاکہ آپ کی بات ہم سمجھ پائیں. مفتاح صاحب, اب ایک سوال تو یہ ریز ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی سندھ میں ایم کیو ایم کو کیا دے سکتی ہے, اور آپ لوگ کاف لیگ کے لیے کیا کر سکتے ہیں اگر کاف لیگ کے ساتھ آپ کی کوئی حتمی بات چیت طے ہو بھی جاتی ہے؟ یہ وقتی طور پہ جو معاملات ہیں. پھر ایک اور بہت بڑا ڈفرینس ہے, پیپلز پارٹی کے چیئرمین کہتے ہیں کہ اس کے فوری بعد انتخابات ہوں دوبارہ, اور پرویز الہی صاحب یہ بات کہہ چکے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں اسمبلیوں کو اسی حال میں رہنا چاہیے. تو کچھ یہ تو نہیں کہا جا سکتا حتمی طور پہ کہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہیں معاملات, یکسر بدل بھی سکتے ہیں راتوں رات اگر حکومت چاہے تو؟ دیکھیے میرے خیال سے تو یہ جو ہے نا معاملے بہت آگے نکل گئے ہیں, اور وہ جس کو کہتے ہیں کہ we've crossed the Rubicon, اب ہم یہ دریا پار کر چکے ہیں. ایم کیو ایم نے, جہاں تک مجھے پتا ہے, ایم کیو ایم نے کوئی بھی کسی بھی سیٹ کا مطالبہ نہیں کیا ہے, نہ ہم سے نہ پیپلز پارٹی سے. ایم کیو ایم نے جو البتہ بات کری ہے وہ کچھ ان کے تحفظات ہیں لوکل باڈیز کے الیکشنز کے حوالے سے, نظام کے حوالے سے, لوکل الیکشنز کے حوالے سے. تو اس پہ ایم کیو ایم نے بات کری ہے, جس پہ آدھی بات تو میرے خیال سے ہو بھی گئی ہے, کیونکہ الیکشن کمیشن نے مئی کے اندر لوکل باڈیز کے الیکشن کی بات بھی کر دی ہے. کچھ تھوڑے سے جو چیزیں ہیں جو کہ پیپلز پارٹی کے لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم کی بات میں وزن ہے اور وہ نیگوسیٹ کر رہے ہیں ان سے, وہ لوکل باڈیز کے حوالے سے, خاص طور پر کراچی, حیدرآباد یا بڑے شہروں کے, اندرون سندھ کے اور شہر کے بڑے شہروں کے حوالے سے بات ہے. تو وہ ان کی ایک بات ہو. میرا نہیں خیال ہے کہ ایم کیو ایم کسی وزارت کو مانگا ہے یا ایسی کوئی بات کری, جہاں تک مجھے پتا ہے. کیو لیگ کے بارے میں مجھے سچ نہیں پتا ہے,
لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ آج بھی حمزہ شہباز صاحب جو ہیں وہ اس وقت اگر ہم جدر شو کر رہے ہیں تو اس وقت وہ جہانگیر ترین صاحب کی رہائش گاہ پر ہیں، اور ان کے ساتھ جو ساتھی ہیں پی ٹی آئی سے جو ناراض پی ٹی آئی کے ایم پی ہیں ان سے باتیں کر رہے ہیں۔ علیم خان صاحب آپ کو پتہ ہے کہ آلریڈی وہ ان کا بھی گروپ ہے جو بھی پی ٹی آئی سے خفا ہے، اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ خان صاحب کو پورے پنجاب اگر ایک ملک ہوتا تو 12 کروڑ کی آبادی میں دنیا کا 11واں بڑا ملک ہوتا، ان کو پورے پنجاب میں عثمان بزدار قابل ترین آدمی ملا چیف منسٹر بنانے کے لیے۔ اور جب ان کو سمجھایا گیا، دوستوں نے سمجھایا، اداروں نے سمجھایا کہ یار کوئی اچھا آدمی لگا دو، تو وہ بضد تھے کہ نہیں مجھے یہ یس مین نہیں چاہیے جو ان کی بات سنتا تھا، دیگر لوگوں کی، ان کے رشتہ داروں کی بات سنتا تھا۔ تو جب آپ اس قسم کی کام کریں گے، حکمرانی کریں گے کہ اداروں کو آپ جو ہے وہ حکومت کو ایک دم اپنے ذیل لا کر اس قسم کا کریں گے کہ صرف یس مین لگائیں گے، تو پھر آپ کیسے کام کر سکیں گے؟ میں آپ سے ایک گزارش کرتا ہوں، یہ تھوڑی سی سیاست سیٹ کے بات ہے لیکن ضروری بات ہے۔ 14 ہائر ایجوکیشن کے سیکٹریز پنجاب میں چینج ہوئے ہیں پچھلے 3 سالوں میں بزدار صاحب کی حکومت میں۔ 14 سیکٹریز ہائر ایجوکیشن کے، 9 سیکٹریز اسکول ایجوکیشن کے چینج ہوئے ہیں۔ اگر آپ تعلیم پہ توجہ دینا چاہتی ہیں اور آپ نے 14 سیکٹریز چینج کر دیے ہائر ایجوکیشن کے اور 9 سیکٹریز چینج کر دیے اسکول ایجوکیشن کے، تو آپ کیا تعلیم پہ فوکس کر رہے ہیں؟ مطلب لوگ آئی جیز کی بات کرتے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے مفتاح صاحب، لیکن میرا سوال یہ تو یہیں پر ہے کہ جن کے لیے عمران خان صاحب اپنی حکومت بچانے کے لیے اس وقت کچھ نہیں کر پا رہے ہیں، ان کے لیے آپ لوگ کیا کریں گے اپنے گڑھ پنجاب کے اندر یا پیپلز پارٹی سندھ کے اندر؟ میں دوبارہ آپ کی طرف آتی ہوں، شبلی صاحب سے رابطہ بحال ہوا ہے تاکہ وہ اپنی بات مکمل کر سکیں۔ شبلی صاحب اپنی بات بھی مکمل کریں۔ پھر دوسرا، مفتاح صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم سے ان کے اطلاعات کے مطابق کچھ خاص طے نہیں ہوا، ان کے کچھ لوکل باڈیز کے حوالے سے، مطلب ان کی کوئی ڈیمانڈز نہیں تھی، لوکل باڈیز کے حوالے سے جو معاملات تھے، تو یہ سیٹ بیک نہیں ہے حکومت کے لیے کہ آپ کہتے ہیں کہ اتحادیہ میں بلیک میل کر رہے ہیں سی ایم شپ کے لیے، اور آپ پاور میں ہیں، آپ اس پوزیشن میں بھی ہیں، ان کو کچھ دے سکتے ہیں، لیکن وہ اپوزیشن سے جا کے ہاتھ ملا رہے ہیں؟ شبلی صاحب دیکھیں، ہر پولیٹیکل پارٹی کی اپنی لوکل پالیٹکس ہوتی ہے، اور ایم کیو ایم کی کراچی تک ان کی پالیٹکس ہے، اور وہ پیپلز پارٹی سے کئی بار دس چکے ہیں، اور پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ان کے ساتھ ایک قسم کی غداری کی ہے اور اپنے وعدوں سے انحرافی کی ہے۔ یہ تو خیر تفصیل کی بات ہے۔ یہاں پہ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جی، ہم یہاں پہ فہد حسین بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور باقی جو لوگ سن رہے ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آیا آپ میں سے کسی تجزیہ کار نے یا آپ نے کبھی کنڈیم کیا ہے کہ یہ جو ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے، جس کے بانی نواز شریف ہیں، جنہوں نے کہ چھانگا مانگا شروع کیا، جس سے زرداری ہے، جو کہ پیسوں کی سیاست لے کے، کوئی آپ ایک کامنٹ نہیں کر سکتے ہیں آپ کہ جی یہ جو ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے؟ آپ لوگ اس میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، لائک یو آر بیکمنگ پارٹ آف دس آل دس ڈرٹی گیم، جس میں کہ ہارس ٹریڈنگ کو آپ لفظاً بھی کنڈیم نہیں کر ہارس ٹریڈنگ پہ یہ فرض ادا ہوتا ہے۔ وہ فہد حسین اینڈ جو بھی آپ اپنا کومل، آپ کو جو ہے نا، دیکھیں یہ آپ تماشا نہیں کر رہے ہیں، آپ اس ملک کے اسٹیک ہولڈر ہیں، آپ نے اس ملک میں رہنا ہے، آپ اس ملک نے آپ کو کئی چیزیں دی ہیں، لیکن آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ آپ صرف دوسرے کے تماشے پہ بغلے بجاتے رہیں۔ آپ کو میں شبلی صاحب بصد احترام مجھے کہنے دیجیے گا، بصد احترام آپ سے میں یہ بات کہوں گی، نہ صرف ہارس ٹریڈنگ، سیاسی انتشار، ان سب چیزوں کو ہم کنڈیم کرتے ہیں، لیکن آپ سے میرا سوال تو ایک حکومتی وزیر کے طور پہ ہی ہوگا نا، تو آپ سے تو میں یہی پوچھوں گی کہ جو خبر ہم تک پہنچ رہی ہے اس میں آپ کا الزام ہے کہ پیسوں کی آفر کی جا رہی ہے، نہ ہی آپ کی حکومت بتاتی ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جن کو 15 سے 20 کروڑ روپے آفر کیے گئے۔ آج پوچھا گیا، کومل میری بات سنیں، آپ نام بتا دیں آج۔ جی، فہد حسین آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ایک بڑے منجے ہوئے رائٹر ہیں، جرنلسٹ ہیں۔ ہسٹری آپ کو پاکستان کی کیا بتاتی ہے؟ ہم تو ابھی 3 سال ہوئے ہیں، 3.5 سال ہوئے اس حکومت میں آئے ہیں، نہ ہم نے ہارس ٹریڈنگ کی ہے، نہ ہم نے پیسوں کے لے کے پھرے ہیں۔ یہ سینٹ کے الیکشنز میں آپ نے دیکھ لیا کہ یوسف اللہ گیلانی کے بیٹے کیا کر رہے تھے، کس طرح یہ ضمیروں کے سوداگر ہیں، یہ پیسے بناتے ہیں۔ مفتی اسماعیل بھی شبلی صاحب، ابھی آپ کی پارٹی میں جن لوگوں کو آفر کی گئی ہے ان کے نام آپ بتا سکتے ہیں شبلی صاحب؟ پھر میں فہد صاحب کی طرف جاتی ہوں۔ ہم تو دیکھیں نام ہم تو وہ پارٹی ہے جس نے کہ اپنے پارٹی میں جو 20 ممبران جنہوں نے کہ پیسے لیے تھے سینٹ کے الیکشن میں، ان کو ہم نے پارٹی سے نکال دیا۔ کسی اور پارٹی میں یہ آفر ہونے والوں کا نام تو فخریہ طور پہ بتانا چاہیے۔ شبلی صاحب میرے ساتھ ہی رہے گا، کیونکہ انہوں نے ریجیکٹ کر دیا عمران خان صاحب کے لیے 15-20 کروڑ کی آفر۔ آپ اپنا کام کریں، آپ کنڈیم کریں کہ کوئی بھی کرتا ہے، چاہے کرتی ہے،
لیکن آپ کو شبلی صاحب ایک سیکنڈ، میں فاز صاحب کی طرف جاؤں گی یہ کہتے ہوئے کہ ہم تو کنڈیم کریں گے لیکن اس سے کیا فرق پڑے گا؟ حکومت سے عدم اعتماد کے حوالے سے سوال تو ہمیں کرنا ہی پڑے گا، اس کے بعد مجبوری رہے گی۔ مجھے اجازت دیجیے گا جی چلیں مجھے ایک بات بتائیں، آپ بات یہ ہے کہ آپ کو چاہیے کہ جب میں انفارمیشن منسٹر بھی تھا تو ان سے پوچھ لیں، فہد حسین سے اور اپنے باقی ساتھیوں سے پوچھ لیں کہ میں ان سے صرف ایک ڈیمانڈ کرتا تھا کہ غلط کو غلط کہو، صحیح کو صحیح کہو، ہم جو غلط کر رہے ہیں اس کو کرٹیسائز کرو، جو ہم ٹھیک کر رہے ہیں اس کو آپ چلیں۔ اب اجازت دیجیے شبلی صاحب، اب ایک سیکنڈ شبلی صاحب ایک سیکنڈ رکیے گا۔ فہد صاحب یہ ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے اور یہ میڈیا اس کو کنڈیم نہیں کرتا، کیا یہی وجہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کی اقتدار اس نہج پہ پہنچ گیا؟ دیکھیے اب صاحب اس میں نا یہ معاملہ بڑا کمپلیکیٹڈ ہے۔ جو شبلی صاحب بات کر رہے ہیں نا، دیکھیے اصولی طور پر تو وہ بات ٹھیک ہے، یعنی اس سے کوئی ڈس ایگری تو نہیں کر سکتا کہ خرید و فروخت جو ہے وہ لوگوں کی ہونی چاہیے، اور یہ بھی ان کی بات درست ہے کہ ہم لوگوں نے بہت حد تک اس بات کو انٹرنلائز کر لیا ہے۔ اب سینٹ میں جو کچھ ہوتا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا تو نہیں ہے، ہم خود مذاق اڑاتے ہیں کہ آج کا یہ ریٹ چل رہا ہے، آج کا وہ ریٹ چل رہا ہے، تو یہ ایز اے لارجر پرنسپل جو شبلی صاحب بات کر رہے ہیں وہ درست ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت یہاں پہ ہو رہی ہے پاور پالیٹکس، اور یہ وہ پاور پالیٹکس ہے جس کو اس وقت اگر آج اپوزیشن والے کر رہے ہیں تو اس سے پہلے دیگر جماعتیں بھی کر چکی ہیں بشمول پی ٹی آئی کا۔ میرے خیال ہے پرابلم یہ ہوا ہے، دیکھیے اچھے کام ہوئے ہیں، یعنی میں آپ کو 2-3 ایگزامپل دوں، کارکردگی کی بات ہوتی ہے، ہم لوگ بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھتے ہیں ہر چیز، ایک داغ ہم نے لگا دیا کہ جی یہ انکمپیٹنٹ سے کام نہیں ہوتا، لیکن میں آپ کو بتاؤں فار ایگزامپل پی ٹی آئی میں احساس کا پروگرام ایک اچھا کام ہے، اچھا ہوا ہے، میں اس کو ذاتی طور پر میں نے دیکھا ہے، کامیاب جوان پروگرام میں بڑی اچھی چیزیں۔ شبلی صاحب خود ان کی منسٹری میں جو ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں بہت اچھا کام کیا ہے انہوں نے، شبلی صاحب نے، کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ سو انڈیویجولی ان کے منسٹرز ہیں جنہوں نے بہت اچھے کام کیے ہیں، انڈیویجولی ان کے کابینہ میں ایسے لوگ ہیں جن کی انٹیگریٹی قائم ہے، جن میں شبلی صاحب کو کاؤنٹ کروں گا، جو پاکستان تحریک انصاف کے لوائلسٹ ہیں، پہلے دن سے موجود ہیں اور رہیں گے۔ اب جو ایشو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف میں ٹوٹ پوٹ ہوگی تو وہ لوگ ہوں گے جو پہلے بھی ہارس ٹریڈنگ کے نتیجے میں آئے تھے اور اب ہارس ٹریڈنگ کے نتیجے میں جائیں گے، تو یہ پرابلم یہاں پہ۔ اچھا نہیں، اصولی طور پہ جو آپ بات کر رہے ہیں ہارس ٹریڈنگ کے خلاف، یہ تو بالکل بات کیجیے، لیکن یہ سوال تو حکومت سے بنتا ہے نا کہ آپ اپنے اتحادیوں کو کیوں مینیج نہیں کر پائے؟ آج جب وہ بیٹھتے ہیں تو وہ یہ بات کیوں کرتے ہیں کہ حکومت نے ابھی تک ہماری بات ہی نہیں سنی، اب یہ معاملات سر کے اوپر آئے تو ہم سے آ کے بات کرنے لگے، اور پھر اپنے اراکین اگر پیسے لے کر دوسری طرف جا رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں سلیکشن لوگوں کی اس کے اوپر بھی سوال تو پھر گھوم پھر کے۔ ہاں دیکھیے افسا، میں نے میری اس میں یہ پوزیشن ہے، ابھی مفتاح اسماعیل صاحب جو بات کر رہے تھے میں ان سے اگری کروں گا، پرابلم پی ٹی آئی میں سب سے بڑا جو ہے نا پنجاب کا ہوا ہے، سینٹر کا اتنا پرابلم، سینٹر کا الگ ایشو ہے، اگر پنجاب میں وہ پرابلم نہ ہوتا جو بزدار صاحب کے آنے سے ہوا ہے تو آج معاملات یہاں پہ نہ کھڑے ہوتے۔ پنجاب میں مسٹیکس ہوئی ہیں، پنجاب میں صرف بزدار صاحب کی جو کارکردگی ہے وہی خراب نہیں ہے، وہاں پہ جو ایک پولیٹیکل مینجمنٹ ہونی چاہیے تھی الیکٹیبلز کی، وہ نہیں ہو پائی۔ یہاں پہ پنجاب میں جو ناراضگیاں پیدا ہوئی ہیں، جو لوگ آج ادھر ادھر موو کر رہے ہیں، وہ صرف پیسے کی وجہ سے نہیں کر رہے، ان کو مس مینج کیا گیا ہے۔ سو پنجاب کی وجہ سے پنجاب کو بنیادی طور پر سینٹر سے چلانے کی کوشش میں جو خرابی ہوئی ہے اس کا خمیازہ آج سینٹر میں بھگتا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، ایک شارٹ بریک کی طرف جاتے ہیں، اور اس سے پہلے شبلی صاحب میں یہ کہتی ہوں کہ ہارس ٹریڈنگ کو ہم نے بہت کنڈیم کیا ہے، اس قسم کے اور جو غیر جمہوری قسم کی روایتیں ہیں ان کو بھی ہم کنڈیم کرتے ہیں پروگرامز میں۔ آپ ہمارے پاس آج پہلی دفعہ ہیں تو دوبارہ میں آپ کو ویلکم کہوں گی۔ جب بریک سے واپس آؤں گی تو میں آپ کا اصولی موقف ایک اور چیز کے اوپر جاننے کی کوشش کروں گی۔ جو حکومت نے کہا ہے کہ اگر عدم اعتماد کا ووٹ دینا ہے تو ہمارے لوگوں کے سمندر میں سے گزر کر جانا ہوگا، اس سے کیسی روایت قائم ہوگی؟ ایک شارٹ بریک کے بعد جانتے ہیں۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ آج کل ہر بدلتے لمحے کے ساتھ خبریں آ رہی ہیں، اپڈیٹ ہو رہی ہیں۔ تو جو ایک لاہور میں ملاقات ترین گروپ کی جاری تھی، حمزہ شہباز سے انہوں نے ملاقات کی، اس حوالے سے بھی اب ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں، اندرونی کہانی اس ملاقات کی اس حوالے سے، کہ ترین گروپ کے بھی زیادہ تر اراکین نے اپوزیشن کا ساتھ دینے کے حوالے سے بات کی ہے، اور پھر اس کے بعد بھی یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ 2 حکومتی وزراء کی طرف سے بھی ان سے رابطہ کیا گیا۔ اس کے اوپر ہم نظر رکھے ہوئے ہیں۔ مفتاح صاحب، آپ سے پہلے میں یہ جاننا چاہتی ہوں، جو آج حکومت کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے، پرائم منسٹر صاحب 10 لاکھ
لوگوں کے مجمع سے خطاب کریں گے اس وقت جب آپ لوگ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے ووٹ دینے جا رہے ہوں گے اور ایک بڑی مشکل صورتحال ہوگی جس کو فواد صاحب نے بھی کہا کہ انہی لوگوں میں سے گزر کر جانا ہوگا اور وہیں سے واپس بھی نکلنا ہوگا. تو عوامی سمندر تو پرائم منسٹر صاحب اکٹھا کر رہے ہیں پارلیمان کے اندر جو بھی ہو رہا ہو, تو آپ لوگ اس چیز کے لیے تیار ہیں کہ کم از کم عوام کی عدالت کے سامنے پرائم منسٹر صاحب ہوں گے؟ دیکھیے وزیر اعظم صاحب جائیں گے, 10-12 ہزار آدمی جمع کر لیں گے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. ٹی چوک پہ ویسے بھی 10 لاکھ لوگ تو نہیں آتے نا, یہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے. لیکن اس کا مقصد کیا ہے کرنے کا؟ بھائی اس دن تو سینٹ کا ووٹ ہے, آپ 2-4 دن پہلے کر لیں, 1-2 دن بعد کر لیں, ہاؤس کا ووٹ ہے. اس دن کرنے کا مقصد ایک ہی ہے کہ آپ لوگوں کو پریونٹ کر رہے ہیں فرام دا فری ایکسرسائز آف دا رائٹس ٹو ووٹ. آپ مطلب یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ آئین کی اسپرٹ کو وائلیٹ کر رہے ہیں, آئین کو لیٹر میں وائلیٹ کر رہے ہیں. اور میرے خیال سے تو ای سی پی شاید اس کا نوٹس دے گا کہ آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں, آپ زور زبردستی کر رہے ہیں. اور پھر جو شبلی بھائی نے جو بات کری تھی, میں بھی ان کی بات ملانا چاہتا ہوں, میں ان سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ ہارس ٹریڈنگ وغیرہ کو بالکل کنڈیم کرنا چاہیے. میں شروع کرتا ہوں 2018 کی فروری سے, کہ جب وہاں پر بلوچستان میں ہارس ٹریڈنگ ہوئی, جب خان صاحب جا کر اپنے سارے جو سینیٹرز کے تھے وہ کسی کے قبضے میں دے کر آ گئے تھے کہ میں نے ان کو زرداری صاحب کو دیا, اس کو جس کو چیئرمین بنانا ہے. میں وہاں پہ بھی کنڈیم کر رہا ہوں. جب سینٹ کے الیکشن کے اندر آپ نے کیمرے لگا دیے تھے اور اس کی آج تک انکوائری نہیں ہوئی, میں اس کو بھی کنڈیم کر رہا ہوں. جب عبد القادر صاحب کو ایک مرتبہ ٹکٹ دی تھی اور پھر کہا گیا تھا کہ 70 کروڑ روپے دیے گئے ہیں, اس کے بعد ٹکٹ واپس لے لی. پی ٹی آئی والوں نے کہا کہ بھائی تو کبھی پارٹی میں نہیں تھا, ٹکٹ واپس لے لی. پھر وہ آزاد کھڑے ہوئے, پھر پی ٹی آئی کے آدمی کو بٹھایا گیا, پھر ان کو آزاد جتایا گیا, پھر ان کو واپس وہ دوپٹہ پہنا کر پارٹی میں لے گیا. میں اس کو بھی کنڈیم کر رہا ہوں. یہ جو 7 پنجاب کے لوگ جہانگیر ترین اپنے جہازوں میں لے کر آتے تھے, یہ سب فی سبیل اللہ تو نہیں آتے. کو بھی کنڈیم کر دو جو بنیاد رکھی تھی آپ نے. شبلی بھائی میری گزارش سن لیجیے, پھر آپ کے کلمات کو بھی ہم انشاءاللہ تعالی. نہیں, میں تمہاری ہیلپ کر رہا ہوں نا. نہیں میں تو مجھے سر آپ کی مدد تو ہمیشہ بالکل آپ بھائی ہیں, آپ کی مدد کی تو ہمیشہ سے مہربانی رہتی ہے. لیکن یہ مجھے کرنے دیں, مجھے بھی آ گئی تھوڑی بہت سیاست. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شبلی صاحب کس منہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہارس ٹریڈنگ ہے. اور جو میں شبلی صاحب کو کہتا ہوں کہ بھائی پی ایم ایل این کا ٹکٹ ہے اور ہمارے لیڈران ایک رویہ ہے جو عزت دیتے ہیں, جو آپ لوگ نہیں دے سکتے تھے. خان صاحب آج جو خان صاحب دے رہے ہیں نا عزت, آج جب جی ڈی اے کے پاس گئے لاجز میں, آج ایک دوسری جگہوں پہ گئے, یہ پہلے کر لیتے. 3 سال سے ایم کیو ایم والے آپ کے اتحادی تھے, آپ کبھی جا کر ان کے گھر پہ نہیں بیٹھے, آپ نے کبھی ان کے ساتھ چائے پینا پسند نہیں کری. آپ جاتے ہیں تو 20 منٹ ایسے ہی ایروگنٹلی بیٹھتے ہیں. وہ مطلب اس کے بعد, اور پھر اس کے بعد یہ جو گالی گلوچ کر رہے ہیں نا, میں آپ کو بتاؤں افسا بہن, مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ خان صاحب اتنی آسانی سے ہار جائیں گے. لیکن جب انہوں نے یہ گالی گلوچ کرنا شروع کری نا, اوئے یہ اوئے وہ, تو مجھے لگا یار مینٹلی اس آدمی نے گیو اپ کر دیا. ہی از ناؤ ڈیزائن ٹو لوزنگ. تو اب یہ نان کانسٹیٹیوشنل وے لے رہے ہیں کہ ہم اندر نہیں جانے دیں گے اور باہر نہیں جانے دیں گے اور جوتے کا ہار پہنائیں گے. یار یہ کیا بات ہے؟ اور میں آپ کو سچ بتاؤں, لیکن کل جو انہوں نے خطاب کیا شاید آپ نے سنا نہیں, کل انہوں نے کوئی ایسے سخت الفاظ کا استعمال نہیں کیا. مفتاح صاحب, شبلی صاحب, میں شبلی صاحب کی طرف جاؤں. جی 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 چلے جائیے, میں آخر میں مکمل کرنا. وہ آخر میں کہہ دیا تھا انہوں نے, وہ تو اتنی جلدی تو نہیں تبدیل ہو سکتا رویہ فوری طور پہ کہ وہ بڑے اگریسو ہے پرائم منسٹر صاحب آج کل. شبلی صاحب اب بات یہ ہے کہ ڈی چوک میں آپ لوگ ایسا کیا جی ایگریسو جو تھا نا وہ شہناز شیخ ہاکی کھیلتا تھا, ایگریسو جو تھا نا وہ عمران خان بالنگ کرتا تھا. یہ گالی گلوچ ہے, اس کو ایگریسو نہ بولیں, یہ بدتمیزی ہے. شبلی فراز صاحب, اب 3.25 سال کے بعد پرائم منسٹر صاحب ایسا کیا کر لیں گے پارلیمان کے باہر ڈی چوک میں, اور ساتھ جو آپ کی جماعت کی طرف سے ترجمانوں کے بیانات ہیں, کیا یہ انتشار پھیلانے کے زمرے میں نہیں آتے جب وہ کہتے ہیں ان میں سے گزر کر جائیں گے اور پھر جو ہماری پارٹی میں سے نکلیں گے ان کے ہار ان کو جوتوں کے پہنائے جائیں گے ورکر کی طرف سے, اور ساتھ ہی مجھے یہ بتائے گا اس میں فوکس کیا ہوگا پرائم منسٹر صاحب کا, کہ سب کچھ جو ہو رہا ہے بیرونی سازش ہے یا پھر اپنی حکومت کی کامیابیوں کو یا جو اچیومنٹس ہیں ان کو گنوائیں گے یا جو کام کیے ہیں ان کو گنوائیں گے, فوکس کیا ہوگا ڈی چوک میں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ذرا مفتاح اسماعیل ذرا اپنے پیسے تو ٹھیک طریقے سے گن لیتے ہیں لیکن ٹائمنگ میرا خیال ہے وہ صحیح نہیں گن سکتے ہیں, اور وہ بکھلاہٹ اور وہ جو ایک ان کی ذہن میں کنفیوژن ہے وہ اس کا انحصار ہے. بات یہ ہے کہ ہو رہا ہے, ایک سیکنڈ, 27 کو جلسہ ہو رہا ہے اور جو وہ ہے عدم اعتماد ہے وہ 28 کو ہے. اس لیے یہ بات تو ہے نہیں کہ جی یہ ادھر اسی راستے میں سے گزر کے جو ہے تو وہ کریں گے. لیکن جو کہا گیا ہے, جو دیکھیں جو بندہ اپنا ضمیر بیچتا ہے, اگر تو اس نے الیکشن کسی بھی پارٹی سے چاہے وہ نون کا ہی کیوں نہ ہو, اگر اس نے اس پارٹی سے اختلاف ہے تو ایک ایسے وقت میں اس کو چاہیے کہ وہ استعفیٰ دے دے بجائے اس کے کہ وہ اپنی ضمیر کو بیچے.
تو جمہیر کے جو سوداگر ہیں اس پالیٹکس کی بنیاد اور اس کی آبیاری کی ہے اسپیشلی پاکستان مسلم لیگ نون نے اور اس کے بعد زرداری نے، کیونکہ انہوں نے پیسے کے ذریعے اقتدار میں آئے، اقتدار میں پیسے بنائے اربوں. مجھے یہ بتا دیں، اچھا مفتی اسماعیل سے میرا آخری سوال ہے، مجھے یہ بتائیں کہ آیا پاکستان مسلم لیگ نون نواز شریف کے بینی جو کہ انہوں نے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ جو تقریریں کی تھی اور جو مریم نواز نے اس پہ کھڑے ہوئے ہیں یا نہیں، ادھر سے بدک گئے؟ یہ مجھے بتا دیں، اس بات کا جواب دیں. اس کے بعد سارا ٹائم ان کا ہے. اس بات کا اسپیسیفکلی جواب لے لیتے ہیں مفتاح صاحب. اس بات سے آپ لوگ آگے بڑھ گئے ہیں یا وہ وہیں پہ قائم ہے ابھی اور اب آگے جو بھی معاملات ہیں اس کو موجودہ صورتحال میں دیکھ رہے ہیں؟ مفتاح صاحب کوئک رسپانس، مجھے بریک پہ جانا پڑے. نہیں شبلی صاحب، آپ کا سوال بڑا اچھا ہے، بالکل آپ کی بات درست ہے، اور ہم نے جو باتیں کری اس پہ ہم اب بھی قائم ہیں کہ اس ملک کے اندر ہر چیز جو ہے وہ آئین کے مطابق ہونی چاہیے. اور اس میں آپ بتائیے کہ نو کانفرنس میں کیا آئین توڑ رہے ہیں، ہم نے کیا غلطی کری ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ آپ کے جو دوست ہیں، آپ کے جو پریڈیسیسر اور سکسیسر دونوں، فواد چودھری صاحب، انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ یہ جلسے سے نکل کے جانا ہوگا اور جلسے سے نکل کے آنا ہوگا. اگر آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ایک دن پہلے بڑی اچھی بات ہے، پھر بالکل آپ ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ جلسہ کریں، 26 اور 27 کو 2 دن کر لیں، لیکن 28 کو جس دن آپ ووٹ کرائیں گے، اور میں تو کہہ رہا ہوں جلدی ووٹ کرانے، ڈر کیا ہے؟ اگر آپ کے پاس ووٹ ہے تو بسم اللہ کریں. لیکن چلو آپ کو ڈر ہے اور آپ آخری 10 دن بھی پاور نہیں چھوڑنا چاہ رہے، وہ بھی سمجھ میں آتا ہے. خان صاحب کو 23-24 سال کی جو حوث پوری ہوئی ہے تو وہ کریں بسم اللہ، آپ پاور آخری دن تک رکھیں. لیکن یار کچھ عوام کا کر لو. مطلب یہ جو خان آپ کی تو کانپے ٹانگ نہیں رہی ہے. سر مجھے تو اردو بولنے آتی نہیں ہے، میں تو عمران خان سے سیکھوں گا، میں تو عربی بھی ان سے سیکھوں گا. خیر اب میں پھر ایک شارٹ بریک کی طرف جاتی ہوں، واپس آؤں گی تو میں شبلی صاحب سے، کیونکہ آج بلاول صاحب نے بھی رسپونڈ کیا ہے ان کی اردو کے حوالے سے جو باتیں پرائم منسٹر صاحب نے کہی تھیں، لیکن اب کیونکہ ہمارے ٹاک شوز میں بھی یہ باتیں ہو رہی ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر بھی ہو رہی ہیں، تو اس کو پھر ہم کیا ایک پراپر پالیسی سمجھا جائے کہ تمام اطراف سے اس قسم کی باتیں کی جائیں گی اس عدم اعتماد سے پہلے جو سیاسی ماحول ہے. اور فہد صاحب سے میں جاننے کی کوشش کروں گی کہ کیا انتشار پھیلنے کے چانسز ہیں ڈی چوک میں اگر جلسہ ہوگا، اور تمام کیونکہ نون لیگ نے بھی کال دے دی. ایک شارٹ بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید. اب میرے پاس وقت بہت کم ہے، میں بہت کوئک رسپانسز اپنے تینوں مہمانوں سے چاہوں گی. فہد صاحب اسٹارٹنگ ود یو، جو ڈی چوک کی بات ہے، آپ کو لگتا ہے کہ عوام کو اعتماد میں لینا، پرائم منسٹر صاحب کو جو کل ہی کہہ رہے تھے کہ آلو ٹماٹر کی قیمت بتانے کے لیے اقتدار میں نہیں آیا تھا، گریٹر کاز کے لیے آیا تھا، کو فائدہ دے گا یا انتشار پھیلے گا؟ اور پھیلے گا تو پھر کون ذمہ دار ہوگا اس کا؟ دیکھیے یہ خطرہ تو ہمیشہ موجود ہے. اگر اس طرح کا ایک ٹینس ماحول ہے، ایک کشیدہ صورتحال ہوئی ہے، ووٹنگ ہونے والی ہے، لوگوں نے آ کے اور ووٹ ڈالنا ہے اور وہی رستہ ہے، اور وہیں پہ اگر اتنا بڑا ہجوم جمع ہوا ہے اور وہاں پہ اگر بہت ہی جارحانہ قسم کی تقاریر ہو رہی ہیں اور جو ٹیمپرز ہیں وہ بہت زیادہ اونچے ہوئے ہوئے، تو کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ ہو سکتا ہے. میرے خیال میں بہتر تو یہی ہوگا کہ دیکھیے جلسہ کرنا تو پاکستان تحریک انصاف کا رائٹ ہے اور انہیں کرنا بھی چاہیے، لیکن صرف یہ دیکھیں کہ اس سے جو ایک کانسٹیٹیوشنل پروسیس ہے اس میں خلل نہیں پڑنا چاہیے. ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ اس کا ایک پروسیجر ہے، ہر شخص کا ووٹ دینا اس کا رائٹ ہے. میرے خیال میں اسپیکر کا جو آفس ہے اس نے آج اسپیکر کو یہ کہہ بھی دیا ہے کہ آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کو صرف یہ خیال کرنا چاہیے کہ معاملات خراب نہ ہوں، باقی جلسہ کریں، ضرور کریں، بڑی اچھی بات ہے. شبلی صاحب اب کیونکہ آپ لوگوں نے کال دی ہوئی ہے تو اپوزیشن نے بھی اپنے کارکنان کو وہاں پر پہنچنے کے حوالے سے الرٹ کیا ہوا ہے. اگر انتشار پھیلتا ہے تو حکومت پھر اس کی ذمہ داری قبول کرے گی. آپ ذاتی طور پہ اگری کرتے ہیں ڈی چوک میں جلسہ کرنے کے آئیڈیا سے، جب ایک آئینی اور طریقے سے اسمبلی کے اندر احسن طریقے سے ہو سکتا ہے معاملہ؟ دیکھیں میں بالکل جلسے کے حق میں ہوں، بالکل ہونا چاہیے، ڈی چوک میں ہونا چاہیے. کوئی اور اگر اتنے بندے لا سکتا ہے کسی اور ڈیٹ پہ وہ بھی لے آئے. جس طرح ہم نے پیپلز پارٹی کو چھوڑا، ہم نے کوئی راستے میں رکاوٹیں نہیں لی. وہ کہ 4-5 ہزار لوگ تھے اور ہمارے جو جلسے ہو رہے ہیں، آپ نے جتنے بھی ملک کے مختلف حصوں میں ہوئے ہیں آپ نے دیکھ لیا ہے کہ قوم نے کس طرح سے ہماری پذیرائی کی ہے، کس طرح ہمارے ساتھ قوم کھڑے ہو گئے ہیں. اس چوروں ڈاکوں کے دور کو وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ ان کو دوبارہ آنے دیں گے. بالکل ہم کر رہے ہیں، ہم نے ہمیشہ جلسے کیے ہیں اور نہ ہم نے کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ کی ہے، اور گورنمنٹ ہماری ہے تو کس طرح لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ ہوگی. صحیح. لیکن اب یہ سوال میرا یہیں پہ رہے گا کہ 126 دن کے دھرنے میں بھی 10 لاکھ لوگوں کے حوالے سے کوئی دعویٰ سامنے نہیں آیا تھا، تو یہ تو ہم دیکھیں گے ہی. لیکن مفتاح صاحب اب آپ لوگوں نے، اگر حکومت نے کال دی ہوئی ہے تو آپ لوگوں نے اپنے کارکنان کو کیوں ڈی چوک پہ پہنچنے کی، جب آپ ایک آئینی طریقے سے پارلیمان میں جا رہے ہیں تو آپ لوگوں کو کیا ضرورت محسوس ہوئی
کارکنان کو کال دینے کی؟ کیونکہ یہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں کہ جہاں پہ یہ شو آف فورس کریں گے اور فورسبلی لوگوں کو روکیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم بھی اس اندر شو آف فورس کر سکتے ہیں. لیکن میرا یہ خیال ہے، سچ بتاؤں، کہ یہ جو ایم کیو ایم کی بات ہو رہی ہے پیپلز پارٹی سے اور جس طرح بات چل رہی ہے، میرا یہ خیال ہے کہ جس دن اسلامک کانفرنس ختم ہوگی خان صاحب اس دن ریزائن کر دیں گے، یا ہو سکتا ہے جلسے کے دن شاید ریزائن کر دیں. میرا نہیں خیال ہے کہ بات جو ہے وہ نو کانفرنس تک جائے گی، کیونکہ اب جو یہ باتیں ہو رہی ہیں وہ یہ نہیں ہو رہی کہ ہم 172 لے لیں گے. اب یہ بات ہو رہی ہے کہ ہم شاید 200 سے زیادہ ووٹ لے لیں، وچ ول بی ویری ڈیوسٹیٹنگ ٹو پی ٹی آئی. تو میرے خیال سے خان صاحب جو ہے وہ استعفیٰ دے دیں گے، میرا یہ خیال ہے. باتیں یہ ہو رہی ہیں کہ آپ یہ تو پھر وقت ہی بتا، یہ دونوں طرف سے خیر اعتماد بھی دیدنی ہے. بہت شکریہ مفتاح اسماعیل صاحب، شبلی فراز صاحب، فہد حسین صاحب، آپ کی قیمتی وقت کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین، گفتگو آپ نے سنی اور ہر بدلتے لمحے کے ساتھ نئی اپڈیٹس آ رہی ہیں، تو انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور جو ڈیولپمنٹس ہوں گی اس پہ بات کریں گے. خدا حافظ. ہر پیر سے جمعہ اپنے فیوریٹ شو نیوز آئی کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیے، اس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے.